बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान फ़ाखर मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान के साथ होने वाली रेशादवानियों का और बिलख़ुसूस भारत के किरदार का, जिसके नतीजे में इस मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 माह के दौरान हमलों की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 77% इजाफ़ा हुआ और अमवात में जो लोग शहीद हो गए, जिन्होंने अपना खून दिया, उनकी तादाद 39% गुज़श्ता साल के 5 माह के मुकाबले में ज़्यादा थी। ये सूरत हाल दहशत गर्दी की है और दहशत गर्दी में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रिवेंज जिसका है वो भारत का है। भारत आज से नहीं 1947 से इस टो में लगा हुआ है कि किसी तरह पाकिस्तान को तबाह किया जाए, पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम किया जाए और किसी न किसी तरीके से बिलाखिर पाकिस्तान को घुटनों टेकने पर मजबूर किया जाए। ये सूरत हाल आज भी उन नेताओं के पास है जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता है। मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया हुआ, यकीनी तौर पे हम उसका ना कोई मदावा कर सके और ना कोई उसका कोई जवाब दे सके, लेकिन पाकिस्तानी असाकर ने मादी में जब भी मुल्क पे आँच आई तो उन्होंने अपना खून भी दिया, खून का नजराना भी दिया और मुल्क को बचाया भी, अंदरूनी और बैरूनी तमाम मसाइल से। आज हम इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये सूरत हाल किस तरह ठीक होगी, बिलख़ुसूस भारत जो हमारे साथ कर रहा है, और इसमें अब पहला उनका हदफ ये था कि किसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया जाए, फिर बलूचिस्तान को अलहदा किया जाए, फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो बेल्ट है उसमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ को मिला मिलू के एक अलहदा ममलकत बनाई जाए ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिस्टेबल हो जाए। मशरक़ी पाकिस्तान में उन्हें कामयाबी हुई, लेकिन बलूचिस्तान में 2004 से 5 से लेके अब 19 साल हो गए हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। आपके ख़्याल में इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए और इन हमलों को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए? जी मलिक साहब, बात यह है कि भारत में तो एक सोच बहुत शुरू से थी कि पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए। वो बात यह है कि जब ये 15 जून को, ये 3 जून का प्लान जो है कांग्रेस से अप्रूव करवाया नेहरू ने, तो वो इस उम्मीद पे और इस शर्त पे अप्रूव करवाया कि पाकिस्तान जो है वो भारत का दोबारा हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने 71 में ये सारा कुछ किया जो आप कहते हैं, हमारे यहाँ तो ये हुआ ना कि अगरतला साजिश केस है, तो अब इस पे इनसाइड रॉ अगर आप किताब पढ़ लें तो उसमें बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है और कि जी ये साजिश उन्होंने की थी। हमारे यहाँ तो हमारे सियासतदानों ने और दूसरे लोगों ने कहा नहीं, ये गवर्नमेंट का मसला है, ये फ़लाँ है। अब बल्कि ये कि अगरतला साजिश केस के जो लोग थे वो अब बांग्लादेश के कौमी हीरो हैं, उन्हें अवार्ड भी दिए गए हैं। तो वो जो बात गुफ्तगू होती रही है, जो फ़ौजी ज़राए से होती रही है, वो दुरुस्त थी। मतलब अब भारत जो बांग्लादेश के सोर्सेज हैं और इंडिया के सोर्सेज हैं वो साबित कर रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है। अभी आप देखें ना, जिस शख्स ने गॉडसे ने कत्ल किया था गांधी को, उसने कहा था कि मेरी राख जो है, जब ये अखंड भारत बन जाएगा तो मेरी राख जो है वो दरिया सिंध में बहाई जाए। तो वो अभी वो नक्शा भी उन्होंने बनाया हुआ है जो इंडिया में जो उसकी फैमिली है, और वो राख भी उन्होंने रखी हुई है, अभी तक उन्होंने बहाई नहीं है। और वो एक अच्छा, इस तरह के लोग वहाँ पे इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इंडिया में बहुत से वो लोग हैं जो रीज़नेबल हैं, जो चीज़ों को समझते हैं। बस इंदिरा गांधी जो है उसने 1971 में ये कहा कि मैंने 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में फेंक दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने मुसलमानों से 100 साल 1000 साल हुक्मरानी उसका बदला ले लिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने ऐसे नहीं किया कि बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना लिया हो, उसने भारत को इंडिपेंडेंट रखा। और भुट्टो ने जो कहा था ना कि मुस्लिम बंगाल हमेशा मुस्लिम बंगाल रहेगा, वो दुरुस्त रहा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो इंदिरा गांधी जो है वो उसको बंगाल का हिस्सा बना लेती या इंडिया का हिस्सा बना लेती, तो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि बंगाल की जो अपनी रेवोल्यूशन है वो बहुत होगी। तो इस पे एक बड़ी जो खूबसूरत और मैं समझता हूँ कि बड़ी बसीरत वाली बात जो है चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चोन लाई साहब, उन्होंने की थी कि भारत ने आंधियों की फसल बोई है और ये फसल उसको काटनी पड़ेगी। अभी मनमोहन सिंह ने कहा था कि जी कोई 2.5-3 दर्जन जो हैं
علیحدگی پسند تحریکیں جو ہے بھارت میں چل رہی ہیں. تو ایسا کوئی بھی کام، اور یہ ساری جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے یا علیحدگی کچھ کی صورت بنتی ہے، یہ الٹیمیٹلی انڈیا کو توڑ دے گا. کیونکہ انڈیا، یعنی میں اس میں تھوڑی سی ذرا لمبی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنی تحریکیں چلی ہیں ان کو ایک سمجھیں کہ نظریاتی یا ادروائز اس کو ایک زور ملا ہے. وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ بھارت نے جو 1947 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جینٹل مین ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ اس ملک، اس خطے میں، سب کانٹیننٹ میں 2 ملک ہوں گے، انہوں نے اسے 3 کر دیا. اب وہ کہتے ہیں اس کو 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ایسٹ کی سٹیٹس ہیں وہاں کی، وہاں تو بہت زیادہ بھی فساد ہے، وہاں پہ تو بہت زیادہ بھی ان کے لوگوں کے بیانات آتے ہیں کہ انڈینز کو یہاں آنا پڑے گا، ویزا لے کے آنا پڑے گا. انڈیا خود جو ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا ٹوٹتا ہے، پاکستان ٹوٹنے کی بات تو علیحدہ ہے، اگر انڈیا ٹوٹتا ہے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. ہمیں بالکل اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے کہ انڈیا کو ٹوٹے. اسی طرح سے اگر پاکستان ٹوٹتا ہے تو پاکستان میں خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سارا جو ایک معاملہ ہے یہ واگا بارڈر پہ چلا جائے گا. اور واگا بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ڈسٹیبلائز ہوگا. مطلب اگر آپ کوئی آگ لگائیں گے تو وہ آگ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان تک محدود رہے گی، وہ انڈیا تک بھی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، میں اگر یہ بات دیکھوں تو جو 1968 میں کاؤ پلان بنا تھا، 1968 میں کاؤ پلان بنا تھا اور 30 مہینوں کے اندر مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بنیادی اسباب جو تھے، جو انہوں نے اس کی حکمت عملی بنائی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے نوجوانوں کو لیور کیا، ان کو آمادہ کیا. وہاں پہ ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ دوسرے صوبے یعنی مغربی پاکستان اور بالخصوص پنجابی ان کا استحصال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے فنڈز وہاں دیے ان لوگوں کو جو لارڈز سے. پھر اکبر بگٹی کا قتل ہو گیا اور وہ بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. یہ ساری صورتحال مل کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی وہاں کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو ٹریننگ دے کے، عام دے کے ان کو وہاں بھیجا. لیکن وہاں پہ فوج کی موجودگی نے ان کا راستہ روک دیا. یہی آپ اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہی حکمت عملی، اور ان کا اصل نشانہ فوج تھی کہ جب تک فوج ہے یہ پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دے گی. جو 71 کے بعد پاکستان بنا، یعنی 50 سال پہلے جو پاکستان بچا، وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ فوج ایک رکاوٹ ہے، اس کو جب تک اس کے خلاف مہم چلا کے، ان کو بدنام کر کے، ان کے معاملات کو یہی حکمت عملی کے تحت لا کے تو لوگوں کو باور کرایا جائے کہ یہ صورتحال ان کے خلاف ہے. ابھی جو حال میں جو تحریک چلی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ فوج کو دشنام اور بدنام کیا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے. مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً پاکستان توڑنے میں یہ عناصر کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ یہاں بھی اس جو ابھی کی تحریک ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوج کو بدنام کیا گیا، نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، اور انسٹالیشن جو فوجی انسٹالیشن تھی ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے نوجوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ فوج ان کی دوست نہیں ہے، دشمن ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس صورتحال کو کس طرح سنبھالا دیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو دنیا میں مختلف اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ پاکستان کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہوئی ہے. کبھی یہ اسٹڈی نہیں ہوتی کہ جی انڈیا جو افغانستان جو ہے وہاں تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یعنی میں تو ایک بات کروں گا کہ کبھی آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہوں گے آنیسٹلی وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ یہاں سے شروع ہو جائیں اور میڈیٹرینین سی تک چلے جائیں، پاکستان جیسی، آپ کو آزادی صحافت نہیں ملتی. یہ اس طرح سے بولنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح سے پاکستان میں لوگ بولتے ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں صورتحال بہت اچھی ہے، بہت بری ہے، لیکن غلامی والی صورتحال نہیں. وہاں 0.5 آپ کا گروتھ ریٹ تھا. یہاں تو جھوٹ بولنے کی بھی آزادی ہے. یہاں تو ہر چیز کی مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں، جو لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی صحافت جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہو. مطلب جھوٹ آزادی صحافت میں نہیں آتا. یعنی یہ بھی تو مطلب جو آزادی صحافت ہے وہ سچ کی آزادی صحافت ہے، جھوٹ کی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جھوٹ نے سچ پہ غلبہ حاصل کر. میں یہاں پھر کاؤ پلان کا ذکر کروں گا. یہ سچ اور جھوٹ کا لکھاریوں کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے دی ہندو اخبار سے لوگ ٹرین کیے، ان کو سفارت خانوں میں بھیجا تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے
کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ صورتحال انہیں پیدا کرنے کی کوشش. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک آپ سے عرض کروں کہ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جی پاکستانی فوج پاکستانی فوج پاکستانی فوج. پاکستانی فوج تو زیادہ زیادہ $10 بلین میں کھیل رہی ہے. انڈین فوج 70 سے لے کے 90 بلین ڈالر اگر ٹوٹل ملا لیں تو شاید کھیل رہی ہے. وہ ایک انڈین فلم میں کہا گیا ہے کہ جو بھارت میں جو کشمیر ہے وہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے. اب آپ مجھے ابھی ایک الجزیرہ ٹی وی کو اس کا ہنا ربانی کھر کا ایک انٹرویو یاد ہے. اس نے کہا جی ہم کچھ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، جو انڈین فوج ہے وہ نہیں مان رہی اس چیز پہ. تو انڈین فوج ایک خاص طرح سے چیزوں میں خارجہ پالیسی کے معاملات میں اثر انداز تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس طرح سے وہاں ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے، اور اچھی بات ہے چل رہی ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو وہ ایک میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیا مضبوط ہو. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا کمزور ہوا یا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اس لیے پاکستان اگر کمزور ہوتا ہے تو انڈیا کو بہت نقصان پہنچے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو، پاکستانی فوج کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے سارے اس معاملے سے کہ اس کا جو سیاست سے دور رہنا ہے وہ اس کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہے. اس نے مینیج کرنا ہے کہ ایک سیاست سے وہ دور رہے. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے. آپ اس کا الزام بھی فوج کو لگا دیں، لیکن بھائی کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ ہونا چاہیے نا. 70 میں جب آپ سمجھ رہے ہیں بھٹو صاحب کا کرائسس آیا تو فوج آئی بٹھانے کے لیے میز پہ، سعودی عرب آیا میز پہ بٹھانے کے لیے. اب جو ہے اب انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب بات کر لیں جی ان سے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بات کرتے، ہم تو دہشت گردوں سے بات کر لیں گے، ہم تو ان سے بات نہیں کرتے. اور ابھی اگر وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی. بھائی بات تو سیاستدانوں کو کرنی چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل ریالٹیز کو ماننا چاہیے کہ عمران خان بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، نواز شریف بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، آصف زرداری بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور ایک پولیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ جو ہے فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور دوسرے بھی جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں سارے، وہ ایک پولیٹیکل ریالٹیز ہے. ان پولیٹیکل ریالٹیز کو ماننا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب، ہمیں ایک بات جیسے ابھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، ہمیں اس میں جو افغانستان حکومت ہے اس کو ایک بات سمجھانی چاہیے کہ پوری دنیا میں پاکستان تو ایک واحد ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈین افغانستان یہ مختلف ملکوں کے پریشر کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوں گے جو جیسے ہو رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ ہمارے افغانستان کی حکومت کی طرف سے پوری سپورٹ نہیں ملتی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ چیزیں ساری خراب ہوگی. یہ پاکستان، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا 1921 میں کہ کابل کا جو امن ہے اس کا انحصار ہے، اس پہ انحصار ہے سب کانٹیننٹ کے مسئلے کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پشاور کے امن کا، لاہور کے امن کا انحصار جو ہے وہ بھی اس پورے سب کانٹیننٹ کو متاثر کرے گا. ناظرین، ابھی آپ دہشت گردی اور پاکستان کی تباہی میں بننے والے عناصر کا ذکر سن رہے تھے. پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ عوام اور فوج اور سیاسی جماعتیں مل کے اس کا تدارک کریں گی تاکہ پاکستان قائم و دائم رہے. انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. ناظرین، کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.